औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, स्कूल्स के बाद तवातुर के साथ जब क्लासेस का आगाज़ हो गया तो अब जामियात के खुलने का भी ऐलान सामने आया है, यानी कि हायर एजुकेशन के हवाले से भी अब इक़दामात सामने आए हैं कि कोरोना की SOPs के साथ और इस पर अमल दरामद के एक पाबंदी के साथ जो है वो तमाम जामियात को तवातुर के साथ अब खोला जाएगा और HEC इसमें काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मामलात उसी जानिब आ रहे हैं कि जब निजी तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया गया तो वाज़े तौर पर इस बात को बावर कराया गया था कि SOPs को वहाँ पर फॉलो कराया जाएगा, SOPs का पाबंद वहाँ पर बच्चों को किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग की गई थी, एक पॉलिसी मुरतब की गई थी, एक टीम तश्कील दी गई थी। लेकिन आया सूरत हाल उस जानिब आ गई कि सईद गनी साहब जो कि सूबाई वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई तालीमी इदारों में SOPs फॉलो नहीं की जा रही हैं, जिससे कुछ स्कूल्स, तालीमी इदारे, इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और ये सूरत हाल सिर्फ कराची या सिंध में नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल देखने में आ रही है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के भी तकरीबन 13 के करीब स्कूल्स को जो है वो सील किया गया है। और अब बारी आ रही है जामियात की कि अब जामियात खुल जाएंगी, वहाँ पर तवातुर के साथ जो है वो तालीमी जो मरहला है उसका आगाज़ हो जाएगा, तालीमी सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। और इस तालीमी सिलसिले के साथ ही SOPs को फॉलो कराना, जाहिर सी बात है बड़े बच्चे हैं, बाशऊर बच्चे हैं, उनको SOPs की तरफ लेकर आना ज़रा सा मुश्किल भी तसव्वुर किया जा रहा है। दूसरी जानिब वो वालिदैन भी तैयार बैठे हैं कि आया जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है उसके तनाजुर के अंदर वालिदैन जो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज रहे हैं वो शायद अपने बच्चों को जामियात के भी आसपास मंडलाने नहीं देंगे। इसी हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से भी SOPs मुरतब की गई हैं और जामियात खुलने के साथ ही इकरा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से, इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर की जानिब से इस बात को बावर कराया गया है कि इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि हमारी जामे के तमाम कैंपस के अंदर वाज़े तौर पर SOPs को फॉलो किया जाएगा। SOPs जो मुरतब की गई हैं, अगर उसके खिलाफ कोई उठता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और हो सकता है उसको कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी से सस्पेंड भी कर दिया जाए। इसी हवाले से टीचर्स को भी वाज़े तौर पर जो है वो ट्रेनिंग दी गई है कि उनको बच्चों को किस तरह से कायल करना है कि आया उन्होंने तालीमी सिलसिले के जो तसलसल है उसको आगे बढ़ाते हुए किस तरह SOPs को फॉलो करना है और SOPs किस नौयत की होंगी। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से भी वाज़े मरासला जारी कर दिया गया है तमाम जामियात को, जिस पर अब तक की इतलात यही हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी किसी दूसरी जामे ने अब तक अमल दरामद के लिए कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग मुरतब नहीं की है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ इकरा यूनिवर्सिटी के 2 नुमाइंदे भी मौजूद होंगे जिनसे पूछा जाएगा कि आया किस तरह इकरा यूनिवर्सिटी में जब क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, तालीमी लिहाज से मामलात का आगाज़ हो जाएगा तो SOPs को किस तरह फॉलो किया जाएगा और किस तरह उन बच्चों को, सही मानों में उन बच्चों की तादाद मैं मानता हूं ज़्यादा है जो कि SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन एक मुट्ठी भर लोग वो भी मौजूद हैं जो कि SOPs को बिल्कुल फॉलो करने के मूड में नहीं हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि शायद अब भी उनकी नजर में ये पैंडेमिक जो आया है ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर इकरा यूनिवर्सिटी वालों से ही पूछा जाएगा कि आया किस तरह SOPs को फॉलो किया जाएगा। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं ताहा हसन साहब, आप हेड ऑफ कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशंस हैं। बहुत शुक्रिया ताहा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर कामरान रजा साहब, आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इकरा यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। ताहा भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे ही करूंगा, बताइएगा सर किस तरह से SOPs को मुरतब किया गया है, किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को इस बात पे कायल किया जाएगा कि अगर SOPs फॉलो करोगे तो जामिया में पढ़ने के लायक बचोगे वरना इस लायक भी नहीं बचोगे। शुक्रिया बहुत बहुत अली, आपका अपने दावत दी और इकरा यूनिवर्सिटी के मौक़िफ़ को पेश करने का मौका फराहम किया हमें। देखें, अभी आप ही ने एक बात कही अली अभी कि स्कूल्स में SOPs जिन स्कूल्स में फॉलो नहीं हो रहे थे उनको वार्निंग भी दी गई, कुछ स्कूल्स को बंद भी किया गया। मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा आपके मौक़िफ़ से थोड़ा मुख्तलिफ है। देखें, स्कूल का बच्चा
کو سمجھانا اور یونیورسٹی کے بچے کو سمجھانے میں تھوڑا فرق ہے. یونیورسٹی کا بچہ جو ہے وہی بات, دو باتیں جو آپ نے کہی, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے, میجورٹی ایسی ہوتی ہے جو بات کو سمجھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یونیورسٹیز کی جہاں تک ایس او پیز کا تعلق ہے, اس میں دیکھیں 3 چیزیں ہیں, اسٹاف ٹریننگ, فیکلٹی ٹریننگ اور اسٹوڈنٹس. یہ سب ایس او پی ایچ ای سی نے 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اسٹاف, فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس. دیکھیں جہاں تک اقرا یونیورسٹی کی میں آپ سے بات کروں ابھی, تو ہم نے ڈائریکٹلی اپنی کلاسز سٹارٹ ابھی نہیں کر دی. صحیح. ہماری کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے 9 اکتوبر سے, لیکن اس سے پہلے جو ہم کر رہے ہیں وہ بات ذرا غور فرمائیے گا. اچانک سے ہم کلاسز سٹارٹ کر لیں گے نا, تو بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور کس طرح ایس او پیز فالو کرنی ہے. ہمارے تو پہلے سب سے پہلے اسٹاف اور فیکلٹی کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی, ہم سب کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے, الحمدللہ میجورٹی بالکل ہی صحیح آئے, وہ سب کے نان پازیٹیو آئے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو ہمارا پورا ہفتہ ہے ابھی, اسے ہم نے اورینٹیشن ویک کا نام دیا ہے. کیا نام دیا ہے؟ اورینٹیشن ویک. صحیح ہے. اسی میں ہم بچوں کو مختلف ٹائمنگ میں کم تعداد کے لحاظ سے بلائیں گے, اور ہم نے بیچ میں 1-1 گھنٹے کا گیپ بھی رکھا ہوا ہے کہ اس دوران ہم کیمپس کو ڈس انفیکٹ بھی کرتے رہیں. سمجھ رہے بات؟ جی. ٹھیک ہے. تو بچے کو خاص ٹائم سلاٹس الاٹ کر دیے گئے, وہ آئیں گے, انہیں ہم اورینٹیشن دیں گے کہ اب یہ نیو نارمل پوسٹ کووڈ 19 جو سچویشن ابھی چل رہی ہے, اس میں آپ کو کس طرح چیزیں لے کے چلنی ہے. ماسک پہننا بہت ضروری ہے, کم از کم آپ کو 6 فیٹ کا آپ کو ڈسٹینس رکھنا ہے. جی جو ایچ ای سی کی گائیڈ لائنز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ موجود ہے ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے. آپ کو بہت زیادہ انٹریکشن نہیں کرنا, غیر ضروری نہیں بیٹھنا, کلاس ہوا آپ چلے جائیں. تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں پورے ہفتے مرحلہ وار فکس ٹائم سلاٹس میں, اس طرح کی ٹائمیں رکھیں کہ جب وہ جائیں تو بیچ میں ڈس انفیکشن کا پراپر ٹائم ملے. ٹھیک ہے. تو تاکہ ان کو ہم بتا سکیں کہ اب آپ کی کلاسز کس طرح ہیں, آپ کو بیہیویئر کس طرح لے کے چلنا ہے. علی کلاسز سے زیادہ جو بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ بہت میٹر کرے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہی بولوں گا, بیٹا ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے, اس امپریشن کو اپنے دماغ سے آپ نکال دیں کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا. یہ ابھی ہے, جب تک کوئی پراپر ویکسین نہیں آتی ہم سب کو بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا, ورنہ پھر ہم اسی مارچ اور اپریل والی سچویشن میں چلے آئیں گے. تو یونیورسٹیز تو اپنے لحاظ سے کر رہی ہیں چیزیں, اقرا یونیورسٹی تو کر رہی ہے, جتنا ہو سکتا ہے ہم چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کو بھی اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بیٹا آپ ہیں جو اصل جو اس کا اسپریڈ روک سکتے ہیں. کیوں تعلیمی ادارے سب سے آخر میں کھولے جا رہے ہیں, بزنس کھول دیا, کیونکہ سب سے زیادہ اسپریڈ یہیں سے ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ ایک وہ وائٹل فورس ہیں جو کرونا کے خلاف سب سے آگے ہیں, تو آپ کو سب سے زیادہ خیال کرنا ہوگا. لیکن طاہا بھائی اس سے قبل دو ٹوک پروگرام کے اندر شرف الزما صاحب اللہ غنی کی رحمت کرے, وہ آخری بار میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ جی علی صاحب آپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ جی اسکولز کھل جائیں, تعلیمی ادارے کھل جائیں, لیکن انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ میں ابھی یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے کھلیں گے, 15 دن بعد دوبارہ بند کر دیے جائیں گے. اس صورتحال میں اگر دوبارہ ہم آتے ہیں تو پھر آگے کیا آپ لوگوں کی پالیسی؟ دیکھیں کسی بھی آدمی سے ابھی آپ بات کریں, ابھی ہم بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ دوبارہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں, اور آپ یہ ہمارا موقف نہیں, آپ کسی سے بھی بات کریں گے وہ ہر کوئی یہ بات کرے گا. دیکھیں یہ سب جو چیزیں یہ ہمارے ہاتھ میں, میں اس کو بہت فرم بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ دوبارہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, یہ سب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اقرا یونیورسٹی جیسے میں آپ کو بتایا, ہماری پوری فیکلٹی کی کمپریہنسو ٹریننگ کی گئی ہے کہ آپ کو کس طرح انٹریکشن کرنا ہے. اسٹاف ایکوپمنٹ کیسے پہنے گا, اس کو استعمال کیسے کرے گا, اس کو ری یوز کرنا ہے یا نہیں. ایکوپمنٹ تو دے دی جاتی ہے, اس کا یوز بہت سمجھانا ضروری ہوتا ہے. ڈس انفیکٹنٹ کس طرح کیا جائے گا, کون کرے گا, کیا وہ کوالیفائڈ ہے بھی یا نہیں, یہ سب چیزیں ہم پہلے سے تیاری کر رہے تھے. کھلنے سے پہلے ہماری کافی میٹنگ, ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم غازی نے کلیئرلی یہ بول دیا تھا کہ جب تک یونیورسٹی تیار نہیں ہوگی ہم اس کو کھولنے کا اعلان نہیں کریں گے, چاہے وہ فیکلٹی ہو, چاہے وہ اسٹاف ہو, چاہے وہ ٹاپ مینجمنٹ ہو. ہم سب, میں ڈاکٹر کامران, ہم سب یہاں بیٹھے, ہماری ایکسٹینسو ٹریننگ کرائی گئی کہ آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے چیزوں کو. تو دیکھیں وہی بات آگے ختم ہو رہی ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کرونا کو ہم بڑھنے دیں گے یا نہیں. ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے, اقرا یونیورسٹی اپنا کام کرتی رہے گی, بات آ کے وہی ختم ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر.
چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر کامران یہ بتائیے گا سر, دیکھیں صحیح معنوں میں آپ میں ہم دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ اب جب یونیورسٹی کھلے گی بچے بھی آئیں گے اور کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو کہ آنے کے بعد پڑھائی کے بعد وہاں بیٹھتے ہیں, گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں. ان بچوں کو صحیح معنوں میں جیسے طاہا بھائی نے کہا کہ ان کو فوراً پابند کیا جائے گا کہ آپ گھر چلے جائیں, صحیح معنوں میں یہ بتائیے گا سر کہ کلاسز کو کس طرح سے مینج کریں گے آپ, کیونکہ دو بچوں کے درمیان 6 فیٹ کا فاصلہ رکھنا, تو کیا جو کلاسز ہوں گی وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں ہوں گی یا پھر تمام بچے روز آئیں گے؟ دیکھیں اس میں جو اپروچ اقرا یونیورسٹی لے رہی ہے وہ ہائبرڈ ایجوکیشنل سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, جس میں بیسکلی آن لائن کلاسز بھی ہیں اور ساتھ میں فزیکل کلاس روم ٹیچنگ بھی ہے, فیس ٹو فیس ٹیچنگ بھی ہے. جو کلاسز ہیں ان کے اندر اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ وہ کتنے اسٹوڈنٹس کو ایٹ اے ٹائم اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. سپوز ایک کلاس کی کیپیسٹی 50 اسٹوڈنٹس کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کلاس میں انرول بھی 50 اسٹوڈنٹس ہیں جی. تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ کام کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ملٹیپل گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور اس کے لحاظ سے ان کے اوقات متعین کیے گئے ہیں کہ مثال پہلا جو کوہورٹ ہے, پہلا جو گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا سے 15 اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹائمنگز میں آئیں گے. جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اسی کلاس کے جو ریمیننگ گروپس ہیں وہ آنا شروع ہوں گے اور ان میں ایک واضح گیپ رکھا گیا ہے جس میں اس کلاس روم کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا. جو بھی اسٹوڈنٹ کیمپس کے اندر آتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو ہینڈ گلوز ہیں, سینیٹائزرز ہیں, فیس ماسک ہے, ان کو استعمال کرے گا, ٹھیک ہے. کلاس رومز کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے پالیسی بنائی ہے. اس میں جو اسٹاف ممبرز ہیں, جینیٹوریل اسٹاف ہے, ایون ٹیچرز تک کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ کلاسز کو کنڈکٹ کریں گے اس پینڈیمک کے دور میں. اچھا, دوسری بات, کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں پریکٹیکل ورک انوالو ہوتا ہے, لیبارٹریز کا استعمال, جیسے میڈیسن کا شعبہ ہے یا انجینئرنگ ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے, تو اس میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ صرف ان اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے کہ جن کی ضروریات جو ہے وہ ہارڈ ویئر اکوپمنٹ سے ریلیونٹ ہیں یا انہیں کسی ڈیوائس کو یوز کرنا ہے, پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے ہیں, اور ان کو بھی گروپس کے اندر. باقی بہت سارے کورسز ایسے ہیں جو کہ تھیوریٹیکل ہیں, ان کو آن لائن آفر کیا جائے گا تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کا گروپ کلاس کو اٹینڈ بھی کر رہے ہیں, سے اسمالر گروپ ہے, 15 اسٹوڈنٹ ہے, وہ کلاس میں بیٹھ کر اٹینڈ کر رہے ہیں, تو جو ریمیننگ کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے گھر سے بھی بیٹھ کر اس لیکچر کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اقرا یونیورسٹی میں جو ہمارے ٹاپ مینجمنٹ ہے, خصوصاً میں نام لینا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی جو وائس چانسلر ہیں, ان کی کاوشوں سے ہم نے ایک بہت بہتر ڈیل کی ہے. جو ٹاپ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ اس وقت دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز یوز کر رہی ہیں, بلیک بورڈ, وہ پرچیز کیا ہے. اس میں ایکسٹینسو ٹریننگ پرووائڈ کی گئی ہے اسٹوڈنٹس کو, اسٹاف ممبرس کو, فیکلٹی ممبرس کو, اور اس کے تھرو بیسکلی ہم ایک اسٹریمنگ کریں گے. یعنی جو کلاس روم جس وقت ہو رہا ہوگا وہ لائیو براڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہوگا, اسٹوڈنٹ اس کو اپنے موبائل کے اوپر, لیپ ٹاپ پر یا کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پہ کہیں سے بھی بیٹھ کر اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے. ایک اسمالر گروپ اسٹوڈنٹ کا کلاس میں موجود ہوگا اور جو ریمیننگ ان کے ساتھی ہیں وہ اپنے گھر سے یا کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر اس لیکچر کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور جہاں بہت زیادہ ضروری ہوا, مثال جیسے میں نے کہا آپ کو کہ لیبس ہیں, ہارڈ ویئر اکوپمنٹ کے اوپر کوئی کام کرنا ہے, پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے, تو وہاں پر ہم اسٹوڈنٹ کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اسمالر گروپس کے اندر آئیں گے اور جتنے بھی SOPs ہیں ان کو فالو کریں گے. اور اس میں ہمارے پاس ایک پالیسی یہ ہے زیرو ٹالرنس کی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر مثال کے طور پر اس SOP کو اڈاپٹ نہیں کرتا, کیمپس کے اندر آ گیا, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہا, ساتھ بیٹھ گئے, بچے ہیں کینٹین میں جاتے ہیں, ڈائننگ ہال کے اندر جاتے ہیں یا کانفرنس روم میں جاتے ہیں, تو اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیمپس میں انٹر ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے, کس سے مل رہا ہے, کب تک رہا اور کب ایگزٹ ہوا اس کا. تو یہ پورا لاگ مینٹین کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی بچے میں کوئی سمٹم آتا ہے تو فوراً اس کو جو ریکارڈڈ ہمارے پاس موجود ہیں ویڈیوز, اس سے یہ چیک کیا جا سکے اسٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ کس کس سے ہوا ہے, تاکہ ان تمام لوگوں کو انفارم کیا جا سکے اور ان کی جو ہے ٹیسٹنگ کی جا سکے تاکہ یہ مرض کو قابو کیا جا سکے, لیکن پھیلاؤ کو روکا جا سکے. دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں یا بچوں کو جو ہے وہ پریکٹیکل بھی کرنا پڑے گا, لیکن آیا جو مشینز وغیرہ آپ یوز کریں گے, جو انسٹرومنٹس آپ یوز کریں گے, اس کو ڈس انفیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوگا کیونکہ مشین کے اوپر ہم اسپرے نہیں مار سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے گا, کیونکہ آیا لیبارٹری کے اندر ایسا نہ ہو بچے لیبارٹری میں کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے آ رہے ہیں اور وہیں سے وہ کووڈ-19 کے شکار ہو جائیں. دیکھیں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا آپ ہینڈ سینیٹائزر اپنے پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں یا اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں, اور جب بھی آپ نے کوئی کلاس اسٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سینیٹائزر کو یوز کریں اور
جیسے ہی کلاس ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ سینیٹائزر کو یوز کریں. پلس ہمارے پاس جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ بھلے سے کلاس روم ہو, کینٹین ہو, لائبریری ہو, لفٹ ہو, یا آپ نے کہا کہ ہارڈ ویئر لیبارٹری ہو, وہاں پر ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ ہر دن میں ایٹ لیسٹ 4 دفعہ ڈس انفیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ بچوں کی سیفٹی کے لیے اور اساتذہ کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن کامران بھائی, آپ نے اور میں نے دونوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی کووڈ-19 کے کیسز آئے ہیں ان میں میرے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق 75% ایسے تھے جن کے اوپر جو کہ جسے کہتے ہیں بیماری کا صحیح اثر ہوا ہی نہیں ہے. نہ ان کو بخار ہوا ہے, نہ ان کا گلا خراب ہوا ہے, صرف ان کا ٹیسٹ ہوا اور وہ کووڈ-19 پازیٹیو آ گئے تو وہ کرنٹائن میں چلے گئے. اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ کسی بچے پہ سمٹمز نہیں آتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے ہم نے بچوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ کیمپس فزیکلی آنے سے پہلے وہ کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ ہے وہ کروائیں گے. صحیح. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا جو بلیک بورڈ ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ماڈیول بنا کر بھی کووڈ کے لیے انٹیگریٹ کیا ہے, جس کے تھرو تمام اسٹوڈنٹس اپنی جو رپورٹس ہیں ان کو اپلوڈ کریں گے. یونیورسٹی کے اندر ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہے, پوری ٹیم ہے نرسز کے ساتھ, جو کہ بیسکلی اس چیز کو میک شور کرے گا کہ جو بھی ریٹرننگ اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر کسی طرح کے سمٹمس تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اس کی رپورٹس کو دیکھا جائے گا, اس کی فیملی ہسٹری کو دیکھا جائے گا کہ اس کی فیملی میں تو کسی کو نہیں ہوا, یا وہ جس علاقے سے آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر کافی علاقے ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن امپوز کیا, مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن. بالکل آپ نے صحیح بولا. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا اسٹوڈنٹ جس ایڈریس سے آ رہا ہے, جو اس کے پاس ہمارا رجسٹرڈ ایڈریس ہے, وہ کہیں اس مائکرو لاک ڈاؤن کے اندر تو نہیں ہے. تو کافی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایس او پیز تو آپ نے بنا دی, ان کی انفورسمنٹ, اسٹرکٹلی انفورسمنٹ, اس کے لیے ہمارے پاس ایک پوری ٹیم بنائی گئی ہے جس میں اساتذہ بھی شامل ہیں, اسٹاف ممبرز بھی شامل ہیں, ایڈمنسٹریشن کے بھی اسٹاف ہے, جو بیسیکلی اس چیز کو انشور کرے گا. یعنی ان کا کام یہ ہوگا کہ جب کیمپس کھلے اور جب کیمپس بند ہو اس کے دوران جتنے بھی گھنٹے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ اور اسٹاف ممبرز موجود ہیں وہ ان کو رینڈملی چیک کریں گے. تھرمل گنز کا استعمال, ہر آنے جانے والے کو تھرمل گن کے تھرو چیک کیا جائے گا. کسی بچے کو کف ہے یا کسی ٹیچر کو کف ہے یا کوئی ٹمپریچر ہے یا کسی بھی قسم کے کوئی اور سمٹمز ہیں تو ان کو فوراً ان کو علیحدہ کر کے آئسولیشن روم میں رکھا جائے گا. ایمبولینسز ہم لوگوں نے تیار رکھی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو کنٹینیوس ڈیلی بیسس کے اوپر اس سسٹم کو مانیٹر کرے گی, کیونکہ اس کے بغیر اسٹوڈنٹس کو بلانا زیادتی ہوگی, میں یہ سمجھتا ہوں. اور ہر یونیورسٹی کو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی. اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی سراؤنڈنگ ایریاز میں بہت سارے شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ بک شاپ ہے یا فار ایگزامپل کوئی کیفیٹیریا ہے. تو ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی آگاہی دی ہے, ان لوگوں کو بھی بلا کر ٹرین کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر اسٹوڈنٹ کیمپس سے باہر آ کر کیفیٹیریا کو استعمال کر رہا ہے تو بیسکلی وہاں پر وہ کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں گے, کس طرح سینیٹائزرز کا یوز ہے, نیپکنس کا یوز ہے, کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے, بینس کس طرح کے ہونے چاہیے کہ جس میں کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو. صحیح. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ جب یونیورسٹیز دوبارہ ری اوپن ہوں گی فال سیمسٹر کے لیے تو کافی بہتر طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا جائے گا. اچھا طاہر بھائی, ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور اس میں اگر چلیں ٹھیک ہے 1%, 2% یا 5% بچے جو ہے وہ خدا نخواستہ کووڈ-19 کے شکار ہو جاتے ہیں, یا پھر ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ اس گھرانے سے ہوتا ہے جو ایکسٹریم لیول پر کووڈ-19 اور اس پینڈیمک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی نہیں جانے دیں گے بچوں کو, نہ اسکول نہ یونیورسٹی, تو ان کا تعلیمی سال کیسے آگے بڑھے گا سر؟ کیا آپ لوگ جو ہے وہ کلاسز کے ساتھ ساتھ آن لائن ایجوکیشن بھی جاری رکھیں گے؟ علی, بہت ہی ریلیونٹ سوال آپ نے کیا اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال آپ کریں مجھ سے. سر نے ابھی آپ کو بتایا بلیک بورڈ لرننگ مینجمنٹ سسٹم. صحیح. پچھلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو ہم نے آن لائن کلاسز کے بارے میں بات کی تھی. اس وقت میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ہمارا IULMS ہے, ٹھیک ہے, جس کے تھرو ہم آن لائن کلاسز کا پورا جو ہمارا سسٹم ہے وہ اسے رن کر رہے ہیں. صحیح. ابھی ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم قادری نے یہ ضرورت پیش کی کہ ہمیں بچوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جو ہمارا یہ بلیک بورڈ موجود ہے, نمبر 1 لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. تمام آئی وی لیگز جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان سب کے پاس بلیک بورڈ استعمال ہوتا ہے. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جو پیرنٹس گھبرا رہے ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے اور وہ پریشان ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں کووڈ سے انفیکٹ نہ ہو جائے, اس بچے کے پاس ہمیشہ سے آپشن موجود ہے کہ وہ آن لائن کلاسز گھر بیٹھا لے سکتا ہے. اسی وجہ سے فار دس اسپیسیفک ریزن ہم نے بلیک بورڈ کو ایکوائر کیا ہے, ٹھیک ہے, پراپر فیکلٹی کو ٹریننگ دی ہے, اسٹوڈنٹس کی بھی مرحلہ وار ٹریننگ چلتی جا رہی ہے. نیا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے, اس کو اڈیپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, پراپر ٹریننگ بچوں کو دینی ہوتی ہے. تو
میں تو کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ایک بہت ہی زبردست موقع موجود ہے کہ وہ اس بلیک بورڈ جو ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ابھی دیکھ رہے ہیں وہ تو جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ یہ بلیک بورڈ کیا چیز ہے. جی میں ویسے اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ لوگ ابھی بھی وہی سمجھیں گے کہ وائٹ چاک سے وہ بلیک بورڈ پہ لکھنے والے بلیک بورڈ کی بات ہو رہی ہے. نہیں بالکل نہیں. بلیک بورڈ ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے. اب لرننگ مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو کلاسز آن لائن دی جاتی ہیں، جس کے تھرو لیکچرز بچے دیکھ سکتے ہیں، جس کے تھرو بچے لائیو کلاس میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تو اپنے گھر میں موبائل میں جیسے سر نے بتایا کہ لائیو دیکھ سکتے ہیں اسٹریمنگ کے تھرو. بکس، مٹیریلز، پریزنٹیشنز، آن لائن لیکچرز، لائیو ویڈیوز، یہ سب اس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور وہ بچہ گھر بیٹھے بیٹھے کلاس کی طرح ہی بالکل پڑھ سکتا ہے. تو پیرنٹس قطعاً یہ سمجھے کہ وہ بلیک بورڈ، یہ جو کلاس والا بلیک بورڈ ہے، جی نام بالکل وہی ہے، لیکن آپ ذرا اس کو سرچ کریں گے گوگل پہ. شاید میں جتنا بھی اس کے بارے میں بتاؤں میں اس کی امپورٹنس کو ایمفیسائز نہیں کر پاؤں گا، لیکن جب تک آپ خود اس کو سرچ نہیں کریں گے کہ بلیک بورڈ کیا چیز ہے. نمبر 1 لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے دنیا کا. ابھی جتنی بھی ٹاپ آئی وی لیگ، جو تمام دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں، سب وہ یہ استعمال کر رہی ہیں. اور علی ایک بات ذرا غور فرمائیے گا، کوئی بھی چیز آپ اچھی لیتے ہیں تو اس کی کاسٹ انکر ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل کاسٹ انکر ہوتی ہے. ہم نے بھی جب یہ ایکوائر کیا تو ہمیں ایک بہت ہی ہیلدی سا اماؤنٹ جو ہمیں اس پہ انکر کرنا پڑا. لیکن ہمیں پتا تھا کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں، کافی سارے پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ جو خود جاب کرتے ہیں، ان کے ایسے فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اگر ہم ان پہ کوئی ایکسٹرا بنڈا ہے تو اس کو افورڈ. جی بالکل ایسا ہی. تو ہم نے غور فرمائیں، اقرا یونیورسٹی نے کوئی ایکسٹرا چارج بچوں سے نہیں لیا ہے بلیک بورڈ کا. دس از فری آف کاسٹ ایکسکلوسیولی فار اقرا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. جو مطلب اس کو یوز کریں گے، کوئی فیس میں اضافہ نہیں کیا گیا ان کے لیے. کوئی ایڈیشنل کاسٹ جیسے دوسری جامعات کبھی لگا دیتی ہیں کہ ہم یہ ہمیشہ ہی لگا دیتی ہیں، کبھی وہ پاس آن کر دیتی ہیں اپنے ایکسپینڈیچر کو اسٹوڈنٹس کو، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. بالکل طاہا بھائی، یہ بات واقعی لائق تحسین ہے اور اس بات پہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے انتظامیہ کو کہ انہوں نے صحیح معنوں میں اتنا سوچا ہے کہ اگر وہ کسی چیز میں جدت لے کر آ رہے ہیں، کسی چیز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، تو اس میں اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پارٹنر نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس کو صحیح معنوں میں اس سے ایجوکیٹ کیا جائے گا، اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. اسٹوڈنٹ کو اپنے ایکسپینسز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر کامران رضا صاحب، ڈین فیکلٹی انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اقرا یونیورسٹی میرے ساتھ موجود ہیں. کامران بھائی، ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ صحیح معنوں میں سینما ہالز ہیں، مالز ہیں یا دیگر ایسی جگہ ہیں جو کہ پینڈیمک کے بعد کھلی ہیں، تو وہاں پر اس بات کو پابند کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ لایا جائے جو بیمار ہوں یا جو سینئر سٹیزنز میں شمار ہوتے ہوں. سر، اقرا یونیورسٹی کے زیادہ پروفیسرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سینئر ہیں، جن کو صحیح معنوں میں اس فیلڈ کے اندر 35 سال ہو گئے. سر، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اب ہونے والا ہے اس پینڈیمک کے بعد یہ یونیورسٹی جب کھلے گی؟ دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے جی، اور جن کی ایج 50+ ہے، ڈیفینیٹلی کمزور ہو جاتا ہے، ان کے لیے اقرا یونیورسٹی نے ایک اسپیشل میکینزم ڈیوائس کیا ہے. وہ یہ کہ ان کو اس طرح کے کورسز اسائن کیے گئے ہیں کہ جہاں وہ آن لائن پڑھا سکیں، اپنے ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کرا سکیں، اور ان پھر لیکچرز کو ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں گے. اس سلسلے میں پوری ایکسرسائز کی گئی ہے کہ ان کا پورا جو کورس ہے وہ آن لائن ڈیجیٹلی جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے ریکارڈ کیا گیا ہے. اب ہوگا کیا کہ وہ تمام لیکچرز جو ہے ویکلی اپلوڈ ہو جایا کریں گے. سیکنڈلی، ٹیچرز ول بی اویلیبل ڈیورنگ دا کلاس ٹائمنگس کے دوران وہ موجود رہیں گے. بچوں کی جو کیوریز ہیں وہ پورٹل کے تھرو یعنی لائیو سیشن کے تھرو وہ بیسکلی سالو کروا دیں گے. یعنی مثال کے طور پہ اگر لیکچر 1 ہے، وہ پہلے سے آپ نے اپلوڈ کر دیا کہ فرسٹ ویک کا یہ لیکچر ہے، اسی لیکچر کے اوپر ٹیچر کلاس کے متعین کردہ ٹائمنگس کے اندر موجود بھی ہے، بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے اور ان کی جو کیوریز ہیں ان کو رسپونڈ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی اسائنمنٹس ہیں یا کوئزز ہیں وہ آن لائن کنڈکٹ کروائیں گے. تو اس چیز میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ ایسے تمام ٹیچر جو کہ سینئر ہیں، 50+ ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی صحت کا ہم نے بہت خیال رکھا ہے کہ اس طرح کے کورسز پڑھائیں کہ جو کہ آن لائن کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکل ایلیمنٹ لگتا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایزی ٹارگٹ ہیں کووڈ کے حوالے سے، کیونکہ 25 بچوں کے سامنے ایک ٹیچر اگر کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے تو وہ زیادہ ایزی ٹارگٹ ہو سکتا ہے، وہ زیادہ مطلب صحیح معنوں میں اس چیز سے افیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل، ٹیچرز کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، پلس ان
کو یہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کی گئی ہے کہ جب بھی وہ اگر کلاس میں پڑھا ماسک ہے, ہینڈ گلوز ہیں یا سینیٹائزرز ہیں, ان چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اسٹوڈنٹس کو بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے لحاظ سے پڑھانا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں اور ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہو وہ 6 فیٹ کا ہو منیمم, اور پلس یہ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے کلاس کے علاوہ وہ منیمائز کیا جا سکے. یعنی نارملی ہوتا یہ ہے کہ کلاس ختم ہوئی تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کے پاس جا کر اس کے آفس آورز میں جا کر ڈسکشن کریں, ایسی چیز کی گنجائش نہیں رکھی گئی. اسٹوڈنٹ صرف کلاس کے لیے آئے گا, کلاس پڑھنے کے بعد وہ کیمپس سے باہر چلا جائے گا. اس سلسلے میں یہ بھی متعین کیا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی انٹری کس گیٹ سے ہوگی اور ایگزٹ کس گیٹ سے ہونی چاہیے, یعنی پہلے سے متعین کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر موجود جو مسجد ہوتی ہے یا کینٹین ہوتی ہے, یا خاص طور سے جسے ہم نگلیکٹ کریں وہ ہے لائبریری, کہ اگر لائبریری سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتابیں ایشو کرواتا ہے اور واپس کرتے جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کانٹیکٹ بھی تو ہو رہا ہے. جس طرح سے ٹیچر اس کا شکار ہو سکتے ہیں, لائبریرین بھی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک ایسپیکٹ کو دیکھا گیا ہے کہ اگر لائبریری ہے تو ان لوگوں کی ٹریننگ کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اسٹوڈنٹس وہ بک کو ریٹرن کریں گے. جو بک ریٹرن کی گئی ہے وہ 48 گھنٹے کے بعد 48 آورس کے بعد جو ہے وہ شیلف کے اوپر جائے گی, کیونکہ مطلب ہم میکسیمم ٹائم ایسا دیں گے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ ہوا ہے یا اس کی فیملی میں کسی نے ہاتھ لگایا اور اس کو خدا نخواستہ کووڈ تھا تو امیجیٹ لائبریرین اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ بیسکلی ایک جگہ ان کی متعین کی گئی ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹ جا کے ڈراپ کرے, اور سرٹن آورس کے بعد, مثال کے طور پہ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد لائبریرین پروٹیکٹیو میجرز کے ساتھ, جس میں ہینڈ گلوز ہیں, فیس ماسک ہے, وہ ان بکس کو شیلفز کے اوپر لگائے گا. اسی طرح سے کینٹین کے اندر, اسی طرح سے مسجد کے اندر, ورک شاپ کے لیے جو جگہیں ہوتی ہیں, سیمینار روم ہے, آڈیٹوریم ہے, ان تمام کے SOPs بنائے گئے ہیں, اور جو ریلیونٹ اسٹاف ہے اس کی ملٹیپل ٹائم ٹریننگ دی گئی ہے. موک ہم نے جو ہے وزٹس کیے ہیں تاکہ وہ فلی اس ٹریننگ کے لحاظ سے SOPs کے لحاظ سے کنورسنٹ ہو جائیں, ان کو بہتر طریقے سے وہ آ جائے, اور دین اسٹوڈنٹ کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کیا گیا ہے. اچھا طہا بھائی, ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے سر کہ جیسے نصابی سرگرمیاں اور اس کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں, سر غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے تو اقرا یونیورسٹی مشہور ہے کہ جی جم بھی موجود ہے, تو جی اسپورٹس کے لیے بھی بڑا میدان موجود ہے, اور بھی دیگر چیزیں ہیں, پول بنا ہوا ہے. کیا سر کچھ عرصے کے لیے ان تمام ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا جائے گا؟ دیکھیں اوبیسلی HEC نے بھی کہا ہے کہ ایونٹس اور جہاں پہ بہت سارے بچے ایک ساتھ جمع ہوں اس چیزوں کو نہ کیا جائے. صحیح. تو ہم آتے ہیں HEC کے انڈر میں اور ہمیں HEC کی پالیسی فالو کرنی ہوگی. اچھا ایک چیز علی میں آپ کو بالکل بتانا چاہوں یہاں پہ, HEC کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ابھی ایک بات میڈیا میں چل رہی تھی کہ HEC نے ایک سنگل پالیسی لایا ہے سب کے لیے, ساری یونیورسٹیز کے لیے. ایسا نہیں ہے. ان کا کہ جس یونیورسٹی کی جو کیپیبلٹی ہو, جو اس کی قابلیت ہو, جو فیسلٹی ہو, اسی لحاظ سے وہ پالیسیز کو فالو کرے. اس میں 3 چیزیں تھیں, فیس ٹو فیس, ہائبرڈ یا آن لائن لرننگ. الحمدللہ سے اقرا یونیورسٹی تینوں ماڈلس پہ جا سکتی ہے. صحیح. بلیک بورڈ کے تھرو جو ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے تھرو ہم آن لائن, ہائبرڈ اور فیس ٹو فیس. مثلا ہمارے پاس آڈیٹوریم ہے جی, ہمارے پاس کلاسز اتنی بڑی ہیں. سر نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر 50 کی کلاس ہے تو ہم نے اس میں 20 یا 25 ڈپینڈنگ آن کہ سارے SOPs فالو ہو رہے ہیں, یعنی سارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز فالو ہو رہے ہیں, یعنی اسی لحاظ سے ہم تینوں چیزوں پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور جو وہ آج آپ کی بات ہے, جب تک ہم یہ نہیں فیل کریں گے کہ اسپورٹس فیسلٹیز جو ہیں وہ مطلب کووڈ اتنا سبسائڈ ہو جائے, اتنا کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے, تب تک ہم اسٹوڈنٹس کو بلا وجہ میں مطلب اتنا زیادہ ان کی لائف کو اتنا رسک میں نہیں لیں گے کہ وہ, کیونکہ دیکھیں اسپورٹس کھیلتے وقت انٹریکشن ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے جی. آپ بڑے بڑے مطلب اسپورٹس دیکھیں, آپ فیفا کو دیکھ لیں, انہوں نے بھی اپنے فٹ بال میچز, حالانکہ فٹ بال کتنا اسپریڈ ہوا ہوتا ہے فیلڈ پہ نا, انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا تھا کافی عرصے کے لیے کہ انٹریکشن ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی لوگوں کا انٹریکشن ہو رہا ہے غیر ضروری, تو HEC کی بالکل یہ صحیح پالیسی کہ وہاں وہ چیز آپ نہیں کریں. تو بالکل بھی ہم بھی یہی کریں گے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, تب تک ہم ایسی کوئی بھی اسپورٹس فیسلٹی یا کوئی ایسی تقریب ہم منعقد کریں جس سے اسٹوڈنٹ کو کسی بھی قسم کا 0.1% بھی کووڈ لگنے کا جہاں پہ خطرہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اقرا یونیورسٹی میں ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں. کبھی جاب فیئر ہوتا ہے جس میں خود بھی آیا ہوں, اور بہت عالی عظیم الشان جسے کہتے ہیں کہ جاب فیئر, وہ میں نے دیکھا وہاں پر. اس کے علاوہ وہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں. سر یہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی, اسٹوڈنٹس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مکمل بند نہیں کی گئی ہیں,
جو پبلک گیدرنگس ہیں، لارج گیدرنگس ہیں، ان پر ایک طرح کی پابندی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں بیسیکلی ڈیجیٹل جو انسٹرومنٹس ان کو یوز کیا جاتا ہے. یعنی آپ اسکائپ کے تھرو یا مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی آپ کا پروفیسر ہے امریکہ سے، ملیشیا سے، انگلینڈ سے، وہ آن لائن آ کر اپنے ٹائم پر ایک پریزنٹیشن دے سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بیسکلی ڈیجیٹل میڈیم کو یوز کیا جا رہا ہے. صحیح. ورک شاپس کے لیے، ویبینارس کے لیے. اس میں تقریباً 44 انٹرنیشنل پروفیسرز نے اس کووڈ کے ڈیوریشن کے دوران مختلف ٹاپکس کے اوپر، مختلف سبجیکٹس کے اندر ویبینارس کنڈکٹ کیے. ہمارا ایم او یو ہے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ساتھ، اور بہت سارے پروفیسرز ہمارے جو لیکچرز ہیں اس میں ایز اسپیکر آ کر بچوں کو ویبینار کنڈکٹ کرتے ہیں. صحیح. اور کووڈ کے تھرو ایک بہتر چیز جو ہوئی وہ یہ کہ بلیسنگ ان دا ڈسگائز وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس اس چیز کو بہت پازیٹیو لے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فیکلٹی سے ان کو پڑھنے کا ایکسپوجر مل رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات، جو ہمارے لوکل ٹیچرز ہیں ان کی بھی ایک طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے. ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس سبجیکٹ کو وہ پڑھا رہے ہیں اس میں دنیا میں لیٹسٹ ریسرچ کیا ہو رہی ہے، ریسرچ ٹرینڈز کیا ہیں. جی ٹھیک ہے. تو پابندی قطعاً نہیں ہے، صرف میڈیم کی شفٹ ہے کہ فزیکل میڈیم کی جگہ اب ایک آن لائن میڈیم ہو گیا ہے. کانفرنسز بھی ہوگی، بالکل اس کے تھرو ورک شاپس بھی ہوں گے. اور میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، ہمارا دسمبر کے اندر کانوکیشن ہوتا ہے. صحیح. تو ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کانوکیشن ہو. اچھا، پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل کانوکیشن. بالکل بالکل. اور انشاءاللہ جاب فیئر کے اندر بھی ہم یہی کریں گے کہ اس کو ڈیجیٹل کریں گے. ٹھیک ہے. اور بالکل جس طرح سے آپ نے گرینڈ جاب فیئر دیکھا ہے بالکل اسی پیمانے پر، بلکہ اسے بہتر پیمانے کے اوپر ارینج کیا جائے گا. لیکن اس میں اسٹوڈنٹ کی سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ڈیجیٹل بنیادوں پر کیا جائے گا، کانوکیشن بھی، جاب فیئر بھی. صحیح. جی. اچھا طه بھائی، ایک چیز ہے سر، دیکھیں صحیح معنوں میں اقرا یونیورسٹی اتنے بڑے پیمانے پر کام کرتی ہے. جیسے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب جاب فیئر بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوگا اور صحیح معنوں میں کانوکیشن بھی ڈیجیٹل ہوگا. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کو آج تک اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آیا، جن کو آج تک لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آیا. وہ لوگ بھی ہیں جو خود مزدور ہیں لیکن اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں. تو سر ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیا چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، اور آگے آنے والے وقتوں کے اندر جب دنیا ہی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی جائے گی تو وہ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے ابھی جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ کافی جیسے کالر بھی ایک کال کی تھی انہوں نے کہ میں فیس افورڈ نہیں کر پا رہا، یا جو بھی چیز ہے انٹرنیٹ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارا زونگ سے سر وہ پیکج ہوا ہوا ہے. جی بالکل. ہاں، زونگ سے ہماری کولیبریشن ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک انٹرنیٹ پیکج فراہم کریں جو بہت ہی کم قیمت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس سے ہر بچہ، وہ اس طرح پلان کیا گیا ہے کہ وہ ہر بچہ جو ہے وہ اس کو ایزیلی ایکسیس کرتا ہے. زونگ سے ہم نے کولیبریشن کری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا انٹرنیٹ کا مسئلہ حل، مطلب جو بہت ہی منیمم اماؤنٹ ہے جس میں بچے کا پورا تقریباً ہفتہ، جس میں ساری کلاسز اس کی آرام سے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، جو پیرنٹس، دیکھیں میں پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی، جو پیرنٹس اس فائنینشیل جو ابھی کرائسس چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یونیورسٹیز کی فیس وغیرہ، تو ہمارے پاس ایسے کئی پلانز ہوتے ہیں ان کے لیے. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ آئیے مین کیمپس میں آ کے ملاقات کریں، ہم کوئی نہ کوئی حل اس بچے کے لیے نکال لیں گے. لیکن علی، دو طرفہ چیزیں ہوتی ہیں. جی. ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جو وہ بچہ ہے کیا وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں. اب وہ آ رہا ہے کہ اس کی 35% یا 38% یا 40% ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم انہی کیسز کو انٹرٹین کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس بچے میں وہ جذبہ موجود ہے، وہ لگن موجود ہے کہ وہ اگر ہم اس کو کچھ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 70%، 80%، کم از کم 80% تو کم از کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بچہ ایسا ہے، اس بچے نے محنت کری ہے اور آگے بھی یہ محنت کرے گا، تو کیوں نہیں ہم اس کی ہیلپ کریں گے. کوئی نہ کوئی راستہ یونیورسٹی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ضرور نکالتی ہے جو محنتی ہوں، جو پڑھائی میں اچھے ہوں اور ڈیزرونگ ہوں. یہ پہلی شرط ہونی چاہیے. لیکن طه بھائی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا کہ جی جیسے اگر ایک کلاس میں 30 بچے ہیں تو 15 بچے صبح میں آئیں گے، ان کی کلاس ختم ہوگی تو پھر 15 بچے آئیں گے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی آ جائیں گے، بولیں گے یار میرے دوست کو آپ نے صبح میں رکھا ہوا ہے، مجھے شام میں رکھا ہوا ہے، مجھے بھی صبح میں ڈالیں. ان کے لیے بھی کچھ کہہ دیں سر. دیکھیں بیٹا، زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کووڈ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال تک، اللہ کرے 6-7 مہینے تک ختم ہو جائے گا. زندہ رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اس بات کو سمجھیں. دوستیاں تو چلتی رہیں گی،
تو میں یہی کہوں گا بھائی کہ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی نہیں, ماں باپ. آپ کی ایج ماشاء اللہ 24, 25, 26, 27 سال جو بھی ہو, آپ کے ماں باپ کا آپ کو زیادہ خیال رکھنا ہے. تو اپنے ماں باپ کی خاطر, اپنے دادا دادی نانا نانی جو ضعیف لوگ گھر میں, ان کی خاطر ان دوستیوں کو تھوڑا سا آپ کو ابھی روکنا پڑے گا. لیکن دہا بھائی وہ پھر اگر یہ بولیں گے جی 7 مہینے سے بند پڑا تھا سب کچھ, میری ملاقات نہیں ہو سکی, اب یونیورسٹی کھولی ہے تو آپ لوگ ملنے بھی نہیں دے رہے. 7 مہینے گزر گئے, اگلے 4-5 مہینے اور گزار لیں, کیا فرق پڑے گا؟ وہی بات, اچھا زندہ رہیں گے تو آگے سب کچھ کر سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر. دیکھیں صحیح معنوں میں اب اسکولز کھل گئے ہیں, اسکولز کے اندر SOPs فالو نہیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے اسکولز کو سیل کیا جا رہا ہے. ایک مانیٹرنگ کمیٹی بھی سعید غنی صاحب کی جانب سے بنائی گئی ہے جو مانیٹر کر رہی ہے, جا رہی ہے تعلیمی اداروں کے اندر. سر دیگر جامعات کے حوالے سے بھی کچھ میں آپ سے چاہوں گا کہ کامنٹ کریں کہ ان کو بھی کیا اسی ڈگر پہ چلنا ضروری ہے, کیونکہ آیا یونیورسٹی صرف اقرا یونیورسٹی جیسی بڑی نہیں ہے پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر ایسی بھی یونیورسٹیز موجود ہیں جو کہ 4 منزلہ بلڈنگ کے اندر بنی ہوئی ہے. سر دیکھیں اس سلسلے میں یونیورسٹی کی جو ریگولیٹری باڈی ہے جی, ان کی طرف سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں, انجینئرنگ کے اندر پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, جی, کمپیوٹنگ ایجوکیشن کے اندر نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کونسل ہے, اور ان سب کے ٹاپ کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. ان تمام نے اپنی سفارشات, ریکمنڈیشنز ہر یونیورسٹی کو پرووائڈ کیے. صحیح. اس سے قطع نظر کہ وہ یونیورسٹی چھوٹی یونیورسٹی ہے یا بڑی یونیورسٹی ہے, پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے, سب کے لیے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پرووائڈ کیے گئے ہیں, اور ان کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ آن لائن موڈ کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ابھی بھی اس وقت بھی یونیورسٹیز ہیں, مثال NED یونیورسٹی ہے, ان کے فائنل ایگزامز چل رہے ہیں سیمسٹر کے, تو انہوں نے آن لائن موڈ کے اندر وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. یعنی حالانکہ ان کے پاس بہت بڑی جگہ ہے, لیکن انہوں نے پریفر کیا اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کے لیے, اپنے اسٹاف کی سیفٹی کے لیے, کہ وہ جو ایگزامز ہیں ان کو آن لائن کنڈکٹ کریں. صحیح. اسی طرح سے بہت ساری اور یونیورسٹیز ہیں جو میں یہ جانتا ہوں, کچھ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے تو اسے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر آئسولیشن رومز, میڈیکل ڈاکٹر کی ہائرنگ, اس کے علاوہ بچوں میں آگہی, ان کو میسیجنگ کے تھرو, فیس بک ویب پورٹل کے تھرو پورے جو پروسیجرز ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں. اپنے اساتذہ کو ٹرین کر رہے ہیں. دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر بچہ جو ہے, آپ اسے اسکول سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسکول میں ظاہری بات ہے بچے کی عمر KG کلاس سے لے کر اگر میٹرک تک ہے تو وہ پورا میچیور بچہ نہیں ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو ماسک لگا کے گھر سے بھیج بھی دیا تو کلاس میں جا کر اس کو اتار دے گا, اس کو اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے. بالکل. لیکن جو یونیورسٹی کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ میچیور لوگ آتے ہیں, مثال ایک PhD کر رہا ہے یا ماسٹرز کر رہا ہے یا ایون بیچلرز بھی کر رہا ہے, تو تقریباً اس کا جو ایج بریکٹ ہے وہ 19 سال سے لے کر 23 سال کے درمیان ہوتا ہے. ان کو اتنی سمجھ ہے, میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے, اور اس میں اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے جو آثار ہیں کووڈ کے, وہ ان کے تھرو ان کی فیملی تک صحیح بہت بآسانی پہنچ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس بھی اس سلسلے میں کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی ایشورنس دلائی ہے کہ وہ جب بھی یونیورسٹی آئیں گے تو وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر کامران رضا صاحب اور طاہر بھائی, آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. بالکل اسٹوڈنٹس کی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے, ٹیچرز نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور ٹیچرز آگے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. اب آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اب اچھی خبریں آنا دوبارہ سے بند ہو گیا ہے. اب بری خبریں آ رہی ہیں, اور انہی بری خبروں کے تناظر کے اندر اب ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس پینڈیمک کے اندر وہ احتیاط نہیں کی ہے جو صحیح معنوں میں ہمیں کرنی چاہیے تھی. اگر ایک جانب ہم سیاسی, مذہبی, تمام ان چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ اپنے لیے کر لیتے تو وہ یہی وقت تھا کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیتے, اپنے گھر والوں کو بچا لیتے. اسٹوڈنٹس کو یہ بات اب بھی اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنی ہے کہ یہ پینڈیمک ابھی تک موجود ہے, کرونا ختم نہیں ہوا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.